बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ सामीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुशहाल होंगे। आज की इस वीडियो में मैं जिस शख्सियत का जिक्र करने जा रही हूँ, जिनके तज़किरा से दिलो दिमाग में ईमान की ताजगी भर जाती है, जिनके तज़किरे सुनने के बाद कल्ब व निगाह मुसर्रत से हमकनार होती है, जिनका नाम आने से दिल में जोश व वल्वला, हिम्मत व हौसला, जुर्रत व बेबाकी पैदा होती है, बातिल के सामने डट जाने का जज्बा हासिल होता है। इससे मेरी मुराद दुआए रसूल, मुराद मुस्तफ़ा हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी तआला अन्हु की ज़ाते ग्रामी है। हजरात, आपका ताल्लुक़ कुरैशी अदवी शाख से था। अबू हफ्स कुनियत है और फ़ारूक लक़ब है। वाक़िए फ़ील के 13 साल बाद 584 में आप पैदा हुए और इस्लाम के 5वें या छठे वर्ष 27 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया। आपसे कबल 40 मर्द और 11 औरतें इस्लाम ला चुकी थीं। अल्लाह के रसूल ने आपके इस्लाम लाने की दुआ फरमाई थी। जिस वक्त आप इस्लाम लाए, इस वक्त जिब्राईल आमीन ने रसूल अल्लाह को ये खुशखबरी सुनाई कि या रसूल अल्लाह, उमर के इस्लाम लाने से आसमानों के मकीन बहुत खुश हुए हैं। खुद आप सल्लम को और तमाम मुसलमानों को भी आपके इस्लाम लाने पर बेहद खुशी थी। आपके इस्लाम लाने पर इस्लाम को बहुत गलबा नसीब हुआ। मुसलमान खुल्लम खुल्ला काबा में नमाज पढ़ने लगे। आपका मुकाम और मर्तबा ये है कि सोचते ज़मीन पर थे, लेकिन इसका फ़ैसला आसमान पर हो जाता था। कई बार आपने सोचा कि इस्लाम में ये हुक्म होना चाहिए, ये कानून होना चाहिए, और अल्लाह ताला ने वैसा ही हुक्म नाजिल फरमा दिया। यानी कि अभी जो चीज़ आप सोच रहे होते थे, अल्लाह पाक आसमान से उसका हुक्म जारी कर देते थे। चनाचा पर्दे का हुक्म, मुकाम इब्राहीम पर 2 रकत नमाज वगैरह का हुक्म आपकी ख्वाहिश के मुताबिक उतारा गया। इसीलिए तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह ताला ने उमर की ज़बान पर हक को जारी कर दिया है। इस्लाम पर आपकी मजबूती और पुख्तगी का ये आलिम है कि आप सल्लम ने फरमाया, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता, मगर चूंकि हजूर आखिरी नबी हैं इसलिए ऐसा नहीं हो सकता। एक मौके पर आपने फरमाया, उमर तुमसे तो शैतान भी डरता है। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपकी दौरे सल्तनत में इस्लामी हुकूमत रूम, फारस और यूरोप से भी आगे निकल गई थी। यहाँ तक कि इस्लामी सल्तनत की हदूद 22 लाख मुरब्बा मील तक फैली हुई थी। इस्लाम में सन हिजरी जारी करने वाले आप ही हैं। इस्लाम के सबसे पहले काजी आप ही हैं। सबसे पहले मस्जिद में फर्श बिछाने का इंतज़ाम आपने किया। आवाम की भलाई, कौम की देखभाल, रातों का पहरा, दौरे और कूड़े की सज़ा, दफ्तरों का क़ियाम वगैरह बेशुमार अहम चीज़ों की शुरुआत आपसे हुई। आपने दुनिया को अदलो इंसाफ को वो नमूना दिया है कि क़यामत तक कोई इसकी मिसाल नहीं ला सकता। हज़रत अबू बकर रज़ी तआला अन्हु के बाद आप मुसलमानों के खलीफा और अमीर मुकर्रर हुए और 10 साल 6 महीने 13 दिन तक खिलाफत के फ़राइज़ इंजाम देते रहे। हज़रत मुग़ीरा बिन शैया के एक मजूसी गुलाम ने फजर की नमाज में रोज़ बुध 27 ज़िलहज्जा को ज़हर आलूद खंजर से आप पर कातलाना हमला किया, जिसके नतीजा में एक मुहर्रम उल हराम बरोज़ इतवार 14 दिन ज़ख्मी हालत में गुजार कर इस दारे फ़ानी से तशरीफ़ ले गए। हज़रत सुहेब रूमी रज़ी तआला अन्हु ने आपकी नमाज जनाजा पढ़ाई और हजूर सल्लम के दूसरे पहलू में मदफून हुए। अब हम हज़रत उमर रज़ी तआला अन्हु के ज़िंदगी के अहम और दिलचस्प तरीन वाक़यात के बारे में जानते हैं। इसमें सबसे पहला वाक़या एक नाबीना बूढ़ी औरत का है।
مدینہ کی ایک جانب ایک چھوٹا سا گھر تھا جس میں ایک نابینا بوڑھی عورت رہتی تھی، جس کے پاس ایک ڈول، ایک بکری اور کھجور کے پتوں سے بنی چٹائی کے سوا دنیا کا کوئی سامان نہیں تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہر شب اس عورت کی خبر گیری کیا کرتے تھے، اس کے لیے پانی کا انتظام کرتے اور اس کی حالت سنوارتے۔ اس بات کو ایک عرصہ بیت گیا۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے گھر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ ہر چیز باسلیقہ اور ترتیب کے ساتھ رکھی ہوئی ہے۔ فوراً سمجھ گئے کہ ضرور ان سے پہلے کوئی شخص آیا ہوگا جس نے سارا کام درست کر دیا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ کئی بار آئے اور ہر مرتبہ دیکھتے کوئی شخص ان سے پہلے آ کر گھر کا کام کر جاتا ہے اور گھر کی صفائی وغیرہ کر جاتا ہے۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ معلوم کرنے کے لیے کہ آخر کون ان سے پہلے آ کر سارے کام کر جاتا ہے، گھر کے قریب کسی کونے میں چھپ گئے۔ اچانک ایک آدمی کو گھر کے قریب آتے دیکھا، اس نے دروازہ کھٹکایا، پھر اندر چلا گیا۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے جو ان دنوں مسلمانوں کے خلیفہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس پوشیدہ جگہ سے باہر آئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے لیے حقیقت امر واضح ہو گئی۔ اپنے آپ سے اظہار تعجب کرتے ہوئے کہنے لگے کہ ابو بکر، خدا کی قسم تم ہی ہو سکتے ہو، خدا کی قسم تم ہی ہو سکتے ہو۔ ایک اور واقعہ بیان کرتے ہیں جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آج میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پر سبقت لے جاؤں گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اتفاق فی سبیل اللہ اور صدقہ و خیرات کی ترغیب دے رہے تھے۔ ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی تھے، جن کا سینہ کھل گیا اور چہرہ چمک اٹھا، کیونکہ ان کے پاس صدقہ کرنے کے لیے مال موجود تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے دل میں کہنے لگے، آج میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر سبقت لے جاؤں گا۔ چنانچہ وہ ہوا کی طرح دوڑتے ہوئے گئے اور واپس آئے تو ہاتھ میں مال سے بھری ایک بڑی تھیلی تھی۔ آپ نے وہ تھیلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑی تھیلی کی طرف دیکھا، پھر پوچھا، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں ان کے لیے اسی قدر مال چھوڑ کر آیا ہوں۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر نہ گزری ہوگی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھ میں ایک بڑا تھیلا جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لائے ہوئے تھیلے سے بڑا تھا، اٹھائے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور پوچھا، تم اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ ابو بکر صدیق نے بہت ہی اچھے انداز میں جواب دیا کہ ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چھوڑ کر آیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر اپنے تعجب کو ظاہر کرتے ہوئے فرمایا، اے ابو بکر، میں کسی کام میں تجھ پر کبھی بھی سبقت نہیں لے جا سکتا، میں تجھ سے کبھی بھی نہیں جیت سکتا۔ سبحان اللہ۔ اب ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور ایک غلام کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ چلچلاتی دھوپ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ سے باہر گئے ہوئے تھے۔ سر مبارک پر اپنی چادر رکھی ہوئی تھی کہ ایک غلام گدھے پر سوار ہوئے آپ رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے غلام، مجھے بھی اپنے ساتھ سوار کر لو۔ غلام نے فوراً اپنی سواری کو روکا اور اپنے کندھے سے نیچے اپنے گدھے سے نیچے اتر کر عاجزانہ انداز میں عرض کیا، اے امیر المومنین، لیجئے، آپ رضی اللہ عنہ سوار ہو جائیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، تم سوار ہو جاؤ،
میں تمہارے پیچھے سوار ہوتا ہوں، کیا تم مجھے پست جگہ پر سوار کرنا چاہتے ہو اور خود سخت جگہ پر سوار ہونا چاہتے ہو؟ بہرحال غلام کا یہ اصرار تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آگے بیٹھے اور وہ پیچھے بیٹھے، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اصرار یہ تھا کہ غلام آگے سوار ہو اور وہ پیچھے بیٹھیں گے۔ بالآخر غلام نے امیر المومنین کی بات مان لی اور یوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ ایک غلام کے پیچھے بیٹھے داخل ہوئے اور لوگ یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ اب ہم ایک اور واقعہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تجھ سے شیطان ڈرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ میں تشریف لے گئے تھے۔ جب فتح و منصور ہو کر واپس پہنچے تو ایک سیاہ فام بچی حاضر خدمت ہوئی اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے یہ منت مانی تھی کہ اگر اللہ نے آپ کو صحیح سلامت واپس کیا تو میں آپ کے سامنے دف بجاؤں گی اور گیت گاؤں گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو نے نظر مانی تھی تو بجا لو ورنہ نہیں۔ اس بچی نے دف پکڑی اور بجانے لگی۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے تو وہ بجاتی رہی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے تو وہ برابر بجاتی رہی۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آئے تو وہ بجاتی رہی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے تو اس بچی نے اپنی خوف سے دف زمین پر پھینک دی، خوف اور ڈر کے مارے بیٹھ گئی۔ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر رضی اللہ عنہ، شیطان بھی تجھ سے خوف کرتا ہے۔ اب ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور جن کی کشتی کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پر وقار اور پرسکون انداز میں بیٹھے تھے کہ آپ رضی اللہ عنہ کے ارد گرد صحابہ و تابعین رضوان اللہ اجمعین کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ لوگوں کو نادر اور انوکھے واقعات سناتے رہے تھے۔ اسی سنا میں آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی رضی اللہ عنہ مدینہ کی کسی گلی میں ایک جن سے ملاقات ہو گئی۔ اس جن نے صحابی کو کشتی کی دعوت دی۔ چنانچہ ان کی کشتی ہوئی تو ان صحابی رضی اللہ عنہ نے اس جن کو بچھاڑ دیا۔ وہ جن کہنے لگا، مجھے چھوڑو۔ صحابی رضی اللہ عنہ نے اسے چھوڑ دیا۔ پھر اس جن نے دوبارہ کہا کہ اب دوبارہ کشتی ہو جائے۔ چنانچہ پھر ان کی کشتی ہوئی تو صحابی رضی اللہ عنہ نے اس جن کو زور سے پٹک دیا اور اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گئے۔ پھر ان صحابی نے کہا کہ مجھے تم کمزور اور لاغر جسم کے آدمی لگتے ہو، تیرے ہاتھ بھی کتے کے ہاتھوں جیسے ہیں، یا پھر تم کوئی جن ہو؟ جن نے کہا، ہاں خدا کی قسم میں جن میں سے ہوں۔ صحابی نے فرمایا کہ میں تمہیں اس وقت تک چھوڑنے کا نہیں جب تک مجھے وہ دعا نہیں بتاؤ گے جس کے ذریعے ہم تمہارے اثر سے محفوظ رہ سکیں۔ اس جن نے کہا، وہ آیت الکرسی ہے۔ کسی نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ وہ صحابی رضی اللہ عنہ کون شخص تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ ایسا صحابی عمر رضی اللہ عنہ کے سوا اور کون ہو سکتا ہے۔ معزز سامعین، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کو یہ واقعات پسند آئے ہوں گے۔ اس طرح کے بہت سے